आज 17वां दिन था जो नरमीन के घर कोई मेहमान नहीं आया था। यह कहना गलत होगा कि कोई मेहमान नहीं आया था। आए तो कई थे, लेकिन सबको फिरोजा ने यह कहकर टाल दिया था कि नरमीन मुल्क से बाहर गई हुई थी। इस दौरान सरदार नईम 4 मरतबा आ चुका था और नरमीन को मुसलसल फौरन शादी कर लेने पर आमादा करता रहा था। नरमीन उससे अपने ड्राइंग रूम में नहीं मिलती थी। इस वक्त भी वो दोनों नरमीन के घर की ऊपरी मंजिल के लाउंज में बैठे थे। देखो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तुम आखिर मेरा एतबार क्यों नहीं करती? अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ किसी और मुल्क में सेटल हो जाता हूँ, ठीक? नईम तमाम पर मोहब्बत के साथ बोल रहा था। नरमीन ने नफी में सर हिलाया और तवील सांस लेकर बोली, सिर्फ एक ही तो शर्त है मेरी। तुम इस शादी को राज नहीं रखोगे, अपने बाप को बताकर करोगे ये शादी। बस यहीं पर हमेशा बात खत्म हो जाया करती थी। नईम जी ही जी में नरमीन को कोस के रह जाता था। आखिर वो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी कि उस शादी का ऐलान करने से नईम खुद को कितनी मुश्किलात में डाल सकता था। ये ठीक था कि वो अपने बाप और दादा दोनों को बता चुका था कि सायरा जैसे तैसे अगर वापस आ भी जाती है तो वो उसे वो मर्तबा तो हरगिज नहीं देगा जो सरदारों के खानदान की किसी बहू को मिलना चाहिए। उसका बाप और दादा इस पर आमादा भी थे। सायरा अगर दोबारा हवेली में वापस आ भी जाती और अगर नईम से उसके मारे बांधे शादी कर भी दी जाती तो सिर्फ इसलिए कि सायरा के पैरों तले एक बड़ी जमीन थी और जमीन के लिए सरदार गढ़ के सरदार कुछ भी कर सकते थे। वो अच्छी तरह जानता था कि नरमीन से उसकी शादी को उसके खानदान में कबूल नहीं किया जाएगा और इस सूरत में तो हरगिज भी नहीं कि नरमीन उसके बाप का जी एक पेशावर औरत की सूरत बहलाती रही थी। ना चाहते हुए भी वो नरमीन से पूछ चुका था कि उसके बाप के उससे किस हद तक ताल्लुकात थे और नरमीन के नफी में मिलने वाले जवाब पर उसने एतबार किया था। नरमीन नईम से कितनी ही मोहब्बत करती थी, मगर उसके साथ उसे अपनी जान भी प्यारी थी। वो जानती थी कि नईम से शादी की सूरत में सरदार नुमान कभी उसे जीता नहीं छोड़ेगा। चुनाचे वो इस शादी की शोहरत की आड़ में अपना तहफ़्फ़ुज़ देख रही थी। एक बार दुनिया को पता चल जाता कि वो सरदार नईम की बीवी और सरदार नुमान की बहू बन चुकी थी, फिर सरदार नुमान के लिए उसकी तरफ उंगली उठाना इतना आसान ना होता। नईम वापसी के लिए जाने लगा तो वो उसे दरवाजे तक पहुंचाने गई। उसे ये उदास उदास सा जागीरदार ज़ादा बहुत अच्छा लगा। उसने नईम को दोनों शानों से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। चंद लम्हों तक नईम की आंखों में देखा और सर उसके सीने पर रख दिया। लम्हा भर को उसे लगा जैसे वो नईम के साथ ज्यादती कर रही थी। नईम ने उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया, लेकिन ये सब एक बहुत ही कम वक्फे के लिए था। फिर नईम ने उसके दोनों शाने पकड़कर उसकी आंखों में देखा। मैंने किसी से पहली बार मोहब्बत की है नरमीन, और आखिरी बार भी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कुछ भी मेरे रास्ते में आए, खा वो तुम्हारी कितनी बड़ी ही मजबूरी क्यों ना हो। मैं इस बार आऊंगा तो फिर कुछ और होगा, कुछ बहुत ही अजीब। अगर हम उस दिन भी किसी फैसले पर न पहुंच सके तो फिर जो होगा तुम शायद अभी उसके बारे में कोई अंदाजा ना लगा सको। नईम ने अपनी बात मुकम्मल की और नरमीन के शाने छोड़कर तेजी से दरवाजे से निकल गया। नरमीन बंद दरवाजे से पुष्ट लगाए देर तक खड़ी सोचती रही। उसने नईम की आंखों में जो चमक देखी थी वो उसे कोई नाम न दे सकी। ताना और मुंदरी सरदार नुमान के कमरे में खड़े थे। सरदार नुमान उस शाम शराब नहीं पी रहा था, बल्कि एक मोटा सिगार उसकी उंगलियों में दबा हुआ था जो कभी का बुझ चुका था।
لیکن شاید سردار نعمان کو اس کا احساس نہیں تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ اس نے کاغذ کا ٹکڑا لنگڑے کو دیا۔ اس جگہ رہتی ہے وہ ترکھانوں کی لڑکی، لالا نام ہے نا؟ مندری نے اپنا رد عمل بڑی صفائی سے چھپایا۔ لنگڑے نے کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی اور مسکرایا۔ یہ آبادی تو ابھی بن رہی ہے سائیں۔ سردار نعمان نے اس بات میں سر ہلایا اور سگار سلگانے میں وقت لیا۔ پھر گاڑھا نیلا دھواں فضاؤں میں بکھرا تو اس کے چہرے پر آسودگی بکھر گئی، مانو اسے بڑی دیر سے اس کش کی ضرورت تھی۔ پتہ ہے مجھے، سیدھا علاقے میں لے جانا، کسی سے بکواس نہیں کرنی، پھر بابا سائیں جانے اور وہ۔ مندری نے جھجک کر پوچھا، گھر میں اور کون کون ہوتا ہے سائیں؟ سردار نعمان نے چند لمحوں تک مندری کو غور سے دیکھا اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا ہوا تجھے؟ بڈھا ہو گیا یا پھر قبر نظر آنے لگی ہے؟ اتنے سوال پہلے تو کبھی نہیں پوچھے تو نے۔ لنگڑا اس مرحلے پر مندری کی مدد کو آیا۔ اس کا مطلب ہے جی کہ پھر ویسی ہی تیاری بھی کر کے جائیں نا۔ مندری نے شد و مت سے اس بات میں سر ہلایا۔ سردار نعمان نے لمحہ بھر سوچا، ایک ہی آدمی ہونا چاہیے میرے خیال میں، ایک ہی آدمی، کوئی مشکل نہیں ہوگی تمہیں۔ مندری اور لنگڑے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سردار نعمان نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ کوئی سوال؟ میرا مطلب ہے جی کہ بندے کا کیا کرنا ہے؟ لنگڑے نے جھجک کر پوچھا۔ اگر وہ راستے میں آنے کی کوشش کرے تو ہٹا دینا راستے سے، اگر خاموشی سے کام بن جائے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ مندری نے دل ہی دل میں سردار نعمان کو ایک گندی گالی دی۔ اتنے اطمینان سے تو کوئی کسی کتے کو بھی مارنے کا نہیں کہتا، مندری نے سوچا۔ ٹھیک ہے سائیں، ہو جائے گا آج ہی رات، لنگڑے نے یقین دلانے والے لہجے میں کہا اور کاغذ کا ٹکڑا سنبھال کر جیب میں رکھ لیا۔ سردار نعمان نے لنگڑے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بار کی طرف جا کر شراب منتخب کرنے لگا۔ پھر وہ گھوما اور ایسے مخاطب ہوا جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ وہ جس لڑکے کے ساتھ لگی ہوئی تھی پہلے، وہ علاقے سے اپنے خاندان کو راتوں رات نکال کے لے گیا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے آدمی نشے کر کے مرے پڑے رہتے ہیں راتوں کو، ہے نا؟ مندری کے کان گرم ہو گئے، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ہماری ڈیوٹی ادھر شہر میں ہوتی ہے جی، لنگڑے نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ سردار نعمان نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے سر سے اشارہ کیا اور جب وہ دونوں چلنے لگے تو آخری حکم صادر کیا، لڑکی کو لے کر سیدھے علاقے میں دفع ہو جانا، کوشش کرنا راتوں رات واپس آ جاؤ۔ دونوں اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئے۔ سردار نعمان نے اپنا جام بنایا اور پہلا گھونٹ لے کر فون پر ایک نمبر ملایا۔ چند لمحوں تک سنا اور پھر بولا۔ اس کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ کس کے ساتھ گئی ہے ملک سے باہر؟ میں پتہ کروا رہا ہوں، تم کنجروں سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ اس نے غصے سے فون بند کیا اور باقی مادہ شراب 2 گھونٹوں میں پی گیا۔ سردار نعمان آج کل کئی وجوہات کی بنا پر پریشان تھا۔ سائرہ والا قصہ تھا، پھر نرمین اور نعیم کا سلسلہ تھا، اس کی عورتوں کے معاملے میں شکست پر شکست تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے سیاسی معاملات تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس بار اس کا باپ سردار سلطان اس کی جگہ اپنے پوتے سردار نعیم کو انتخاب لڑوانا چاہ رہا تھا۔ گو کہ ابھی سردار سلطان نے صاف صاف الفاظ میں یہ بات نہیں کی تھی، لیکن وہ اس کی باتوں سے کچھ ایسا ہی اندازہ کر رہا تھا۔ پھر چودھری سرفراز بھی اسی حلقے سے کھڑے ہونے کو پر توڑ رہا تھا۔ دراصل موجودہ وقت اور 20 سال پہلے کی سیاست کے انداز بہت بدل گئے تھے۔ یہ درست تھا کہ روایتی سیاسی جماعتیں اب بھی دیہی علاقوں پر ہی زیادہ توجہ مرکوز رکھتی تھیں، کیونکہ شہروں کی نسبت یہاں سے انتخاب جیتنا آسان تھا۔
لیکن اب تعلیم، اخبار کی بہتات اور مختلف دیگر عوامل کی بنا پر لوگوں میں شعور پہلے سے زیادہ تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس کے بزرگوں کی پیش بندی کی بنا پر اس کے علاقے میں کم از کم ایسا نہیں تھا، اور اس کا دادا سردار دودے خان اور باپ سردار سلطان خان جن لوگوں کو اپنی رعیت کہتے تھے، وہ ان کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دینے کا سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر وہ دل ہی دل میں ان بزرگوں کا بھی شکر گزار تھا جنہوں نے اپنے ساتھ ہی آزادی حاصل کرنے والے ملک ہندوستان کی پیروی نہ کرتے ہوئے جاگیرداری نظام اس خطہ زمین میں باقی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا جو موجودہ پاکستان کہلاتا ہے۔ وہ سوچتا تو کانپ جاتا، اگر یہ لمبی چوڑی زمینیں نہ ہوتی، اگر یہ جاگیردارانہ نظام نہ ہوتا، تو کیا وہ کسی جگہ چھوٹا موٹا افسر ہوتا؟ یہ بے شمار ملازمین، یہ اپنا قانون، یہ اقتدار کی قربت کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ کیسے زندہ رہتا؟ سردار نعمان انگریز کا بڑا معترف تھا۔ اسے انگریزوں کے طرز حکومت سے بڑی محبت تھی۔ کم از کم 1857 کے بعد کی انگریز پالیسی جو اس نے تاریخ میں پڑھی تھی، اسے بے حد پسند تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو انسانوں کو بڑے واضح دو طبقات میں بانٹ کر رکھتے ہیں، ایک وہ جو کام کرتے ہیں، دوسرے وہ جو ان کی محنت محض اس لیے کھاتے ہیں کہ ان کے لیے کام کرنے کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ وہ مذہبی آدمی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ان ملاؤں کا تہ دل سے شکر گزار تھا جنہوں نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنے کو خالصتاً مذہبی معاملہ قرار دے رکھا تھا، اور ملکیت کے حق کے تناظر میں کسی جاگیردار کو اصلاحات کے نام پر جاگیر سے محروم کرنے کو عین ظلم۔ یہی وجہ تھی کہ ملک میں کبھی کوئی تحریک ایسے انداز میں نہیں اٹھ سکی جو جاگیردارانہ نظام کے ظلم کی رات کے خلاف ہوتی۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کے ناکامی کے اسباب میں اس کے اجداد کا جو حصہ رہا تھا، وہ اس پر کبھی بھی نادم نہیں ہوا تھا۔ اسے جمہوریت جیسے ڈھکوسلوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پے در پے فوجی حکومتوں کا بھی بڑا مداح تھا کہ اگر یہ طالع آزما اور احمق جرنیل نہ ہوتے تو شاید اس ملک میں عوامی راج بہت پہلے آ چکا ہوتا، اور بار بار کے انتخابات کی چھلنی میں چھن کر درمیانہ اور غریب طبقہ قانون ساز اسمبلیوں میں پہنچ کر اس ملک کو ایک فلاحی مملکت بنا چکا ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی اقتدار کے ایوانوں میں بوٹوں کی دھمک سنائی دینے لگتی، اس جیسے سیاستدان انہیں چاٹنے کو بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ ملک میں جب بھی کوئی فوجی جرنیل آیا کرتا، وہ بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کرتا جب جرنیل صاحب اپنی پشت پناہی کے لیے ایک پارٹی بنانے کو چیدہ چیدہ لوگوں کو بلوایا کرتے۔ وہاں ہونے والی گفتگو کا لب لباب ہمیشہ یہی ہوا کرتا کہ اگر جرنیل صاحب ریڈیو، ٹی وی وغیرہ کو فتح کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر کر دیتے تو اس ملک پر اسرائیل یا ہندوستان کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے۔ اگر وہ تشریف آوری میں ذرا بھی تاخیر فرما دیتے تو یہ ملک کسی کافرستان میں تبدیل ہو جاتا۔ اس ملک کی بیوروکریسی، عدلیہ، سیاسی ادارے سب چور ہیں، خائن ہیں اور بد کردار، بدقماش لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وردی کی طاقت میں مدہوش جرنیل نیم آنکھوں سے سب سنا کرتا، پھر وہ بیان داغتا کہ وہ جمہوریت کا سب سے بڑا دائی ہے، وہ جلد از جلد اس ملک کے عوام کو حقیقی جمہوریت کا تحفہ دینا چاہتا ہے۔ پھر جمہوریت پر بحث ہوتی اور جرنیل اس کے مملکت چلانے کے انداز سے قطعی بے بہرہ چند ساتھی اپنی جمہوریت کا نمونہ پیش کرتے، پرانے اور ساکھ والے اداروں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے اور نئی اور اپنے برانڈ کی جمہوریت کی داغ بیل ڈالتے۔ پھر قرآن کا حکم درمیان میں آ جاتا کہ ہم دنوں کو انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور جرنیل کبھی فالج زدہ ہو کر، کبھی کسی حادثے میں مر کر، اور کبھی عوامی طاقت کے خوف سے اپنا پیر تسمہ پاک قسم کا وجود لیے نحوست کی تاریکی سمیت دفع ہو جاتا ہے۔ لیکن
جانے سے پہلے وہ اپنے دور کی بے برکتی کا ایک محیط سایہ پیچھے چھوڑ جاتا اور عالم حیرت میں ڈوبی قوم دیکھتی رہتی تو جمہوریت کی ترویج کے لحاظ سے قوم خود کو ایک بار پھر اسی سال میں پاتی جس سال ایک حاضر سروس آرمی چیف وزیر دفاع بنایا گیا تھا۔ لیکن یہ لمبا قصہ ہے، یہ ہم آگے چل کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔